अस्सलाम वालेकुम। भारतीय जारियत के बाद आज पाकिस्तान ने अपना जवाब दे दिया। पाकिस्तान का जवाब नपा तुला होना चाहिए था, ना तो इतना कम होता कि उनको एहसास ना होता कि वो पाकिस्तानी इलाकों में आकर 4 बम गिरा के गए हैं, और ना ही इतना ज़्यादा होता, इतना सख्त होता कि वो एस्केलेशन हो जाती खित्ते के अंदर। तो जवाब हमारा बहुत ही मुनासिब था। पाकिस्तानी एयर फोर्स ने 6 टारगेट्स के ऊपर, जो हमारी फ़ौज ने बताया कि वो नॉन मिलिट्री और नॉन सिविलियन थे, उनको हिट किया ताकि जानी नुकसान ना हो। फ़ॉरेन ऑफिस ने इसके ऊपर बाकायदा एक स्टेटमेंट जारी की कि हमने अपना हक़ जो जवाब देने का था उसको इस्तेमाल किया है। अभी दूसरा हिस्सा जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि हम अपना हक़ महफूज रखते हैं, वो वाला हिस्सा है जिसके ऊपर इंडिया ने दावा किया था कि बालाकोट में हमने 4 बम गिराए और वहाँ जैश मोहम्मद का एक ट्रेनिंग सेंटर था और उसको हमने तबाह किया, जिसके कोई सबूत, कोई शवाहिद, कोई इंडिकेशन है नहीं है, सिवाय इसके कि एक पहाड़ी के ऊपर हमें गड़े पड़े नज़र आते हैं कि जहाँ उनके वो बम गिरा है तो उसकी वजह से वहाँ गड़ा बन गया। इससे ज़्यादा कोई चीज़ नहीं है। तो दफ्तर ख़ारजा का कहना यह है कि हम वो वाला हिस्सा महफूज रखते हैं कि जहाँ हम हिट करें उन एरियाज़ को जो पाकिस्तान के अंदर वहाँ से आकर दहशतगर्दी फैलाने वाले अनासर हैं, उनका कला कमा करने के लिए। लेकिन 6 टारगेट्स को हिट करने के बाद भारतीय फ़ज़ाइया के 2 तैयारे जो थे वो पाकिस्तानी जहाज़ों का ताक़ुब करने या उनको इंगेज करने के लिए ऊपर आए। पाकिस्तान एयर फोर्स ने उनके ऊपर जवाबी वार किया, जिसके नतीजे में एक MiG-21 जो है वो तबाह होकर पाकिस्तानी इलाके में गिरा और एक जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है उसमें गिरा। और उससे भी बड़ी और अहम और बहुत ही शानदार कामयाबी जिसे कहना चाहिए कि त्यारा तो गिराया ही था, उसका जो पायलट है विंग कमांडर वो भी अभी आनंद, वो भी हमारे इस वक्त पाकिस्तान आर्मी की हिरासत के अंदर है। और उसका बाकायदा गिरफ़्तार होने का, जब उसको पकड़ा गया, मुकामी लोगों ने पहले उसको पकड़ लिया, फिर फ़ौज वालों ने उसको बाकायदा जाके रेस्क्यू करवाया, छुड़वाया है उससे, क्योंकि वो पकड़ के उसके साथ कुछ भी कर सकते थे। पाकिस्तान में जो बमबारी करने आएगा उसके साथ कोई फूलों के हार तो उसको पहनाएगा नहीं, लेकिन फ़ौज वाले फिर उसको रेस्क्यू करके लेकर आए हैं, जीप में डाल के उसको ब्रिगेड हेडक्वार्टर लेके गए हैं। उसके बाद एक बयान उसका जो है, स्टेटमेंट जो है, वो भी उसका वीडियो के ऊपर है जो प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे। अब नेक्स्ट लेवल जो है वो उससे भी ज़्यादा अहम है, जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने तकरीर भी की और तकरीर में दोबारा इंडिया को बातचीत की दावत दी और ये याद दहानी करवाई कि जब जंग होगी तो जंग का अंजाम जो है वो तो ना इमरान खान के हाथ में होगा ना मोदी के हाथ में होगा, और जंग में जीता कोई नहीं है, सिर्फ जानी नुकसान गिनना पड़ता है कि ज़्यादा किसका हुआ है और कम किसका हुआ है। ये एहसास दोबारा प्राइम मिनिस्टर ने आज इंडियन गवर्नमेंट को दिलाया। अभी देखना पड़ेगा कि उनका रिस्पांस इसके ऊपर क्या आता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी से शायद वो अभी तक जो रिएक्शन देखने में आना चाहिए था इंडियन एग्रेशन के बाद, वो हमें देखने में अभी तक नज़र नहीं आया। ये एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है और शायद हमारे जो दोस्त ममालिक हैं, हमारे ही दोस्त नहीं, इंडिया के भी जो दोस्त हैं, दोनों को आगे बढ़ना चाहिए और अपना रोल अदा करना चाहिए। हमने कुछ पैकेजेस बनाए हैं, वो एक हिस्सा उसका शुरू में प्रोग्राम में आपको दिखाते हैं, फिर आगे चलेंगे तो आगे और आपको दिखाएंगे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और नरेंद्र मोदी के जो बयानात हैं उनको हमने आपस में जोड़ा है और दिखाना चाहते हैं कि दोनों लीडर्स क्या कह रहे हैं। दिखाइएगा जी। 100 घंटे के भीतर ही अपने साथियों पर हुए हमले के एक बड़े गुनहगार को वहां पहुंचा दिया जहां उसकी जगह थी। आज हमने एक्शन लिया। सिर्फ हम ये बताएं हिंदुस्तान को कि हमारे में कैपेबिलिटी है कि अगर आप हमारी मुल्क में आ सकते हैं तो हम भी आपके मुल्क में जाके कार्रवाई कर सकते हैं। इस बार सबका हिसाब होगा, हिसाब पूरा होगा। 2 हिंदुस्तान के मिग्स ने पाकिस्तान की रिटेलिएशन में बॉर्डर क्रॉस किया, उनको शूट डाउन किया गया। जो पायलट्स हमारे साथ हैं। पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान का हिसाब लिया जा रहा है। पुलवामा के बाद हिंदुस्तान को पूरी ऑफर की कि किसी किस्म की वो इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, हम उसके लिए तैयार हैं। ये दर्द सह करके हम चुपचाप नहीं बैठते। मुझे पता है कि लोगों को, उनके लवाहिकीन को कैसी तकलीफ पहुंची होगी, क्योंकि यहाँ 10 साल से कुछ 70,000 कैजुअल्टीज हुई हैं। मानवता के ऐसे दुश्मनों को सबक सिखाना चाहिए कि नहीं सिखाना चाहिए। हमारी मजबूरी होगी जब आप एक्शन लेंगे, हमारी मजबूरी होगी रिस्पॉन्ड करना। लिहाजा मैंने हिंदुस्तान को कहा कि हमें जवाबी कार्रवाई करनी पड़ेगी। जी, जवाब देना मजबूरी थी। कोई भी महज़ब मुल्क जो है, जो सॉवरेन कंट्री है, आज़ाद मुल्क है, ख़ुद मुख्तार मुल्क है, वो अपने इलाके के ऊपर जारियत पसंद नहीं करता। जितनी उसकी ताकत हो, जितनी बिसात हो, उसका जवाब देता है।
تو آج پاکستان کا وہ جواب تھا۔ پرائم منسٹر کی اسپیچ میں سے ہی کچھ حصہ میں اور آپ کو سنانا چاہوں گا جہاں وہ دوبارہ ان کو سمجھانے کی، عقل دلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دکھائے گا جی۔ ہم نے پلوامہ کے بعد ہندوستان کو پوری آفر کی کہ کسی قسم کی وہ انویسٹیگیشن چاہتے ہیں، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ پلوامہ میں ان کی کیجولٹیز ہوئی اور مجھے پتہ ہے کہ لوگوں کو، ان کے لواحقین کو کیسی تکلیف پہنچی ہوگی، کیونکہ یہاں 10 سال سے کچھ 70,000 کیجولٹیز ہوئی ہیں، اور میں 10 سال سے کتنے ہسپتالوں میں گیا ہوں، اور جدھر میں نے لوگوں کو دیکھا ہے بم بلاسٹ وکٹم جن کے بازو نہیں ہیں، ٹانگیں نہیں ہیں، چل نہیں سکتے، آنکھیں نہیں ہیں۔ اس سے مجھے پتہ ہے کہ ایک تو جو اس دنیا سے چلے گئے، اور دوسرا جو کہ انجرڈ ہوئے ان کے اوپر اور ان کے گھر والوں پہ کیا گزر رہی ہے۔ اس لیے ہم نے سیدھا ہندوستان کو آفر کیا کہ کسی طرح کی بھی آپ انویسٹیگیشن چاہتے ہیں، اگر اس میں کوئی بھی پاکستانی ملوث ہے تو پاکستان پوری طرح تعاون کرنے کے لیے آپ سے تیار ہے۔ مجھے یہ خدشہ تھا کہ اس کے باوجود ہندوستان نے کوئی ایکشن لینا ہے، اور اسی لیے میں نے انہوں کو کہا کہ ہماری مجبوری ہوگی جب آپ ایکشن لیں گے، ہماری مجبوری ہوگی رسپونڈ کرنا، کیونکہ کوئی بھی ساورن ملک یہ کسی ملک کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ اس کے ملک کے اندر کارروائی کرے اور خود ہی فیصلہ کر لے کہ وہ اس نے جرم کیا ہے، جج، جوری اور ایکسیکیوشن خود ہی بن جائے۔ اور مجھے خدشہ اس لیے تھا کہ ہندوستان کے الیکشنز ہیں، اور مجھے لگ رہا تھا کہ اس کی وجہ سے کوئی ایکشن لیا جائے گا، لہٰذا میں نے ہندوستان کو کہا کہ ہمیں جوابی کارروائی کرنی پڑے گی۔ تو جب کل صبح کو جو ایکشن لیا گیا، صبح ہماری بات ہوئی آرمی چیف کی، ایئر چیف کی اور میری، اور ہم نے اس لیے ایکشن نہیں لیا صبح کیونکہ ہمیں پوری طرح پتہ نہیں تھا کہ کس طرح کا ڈیمیج ہوا ہے پاکستان میں وہ، اور جب تک وہ ہمیں پتہ نہ چلتا تو یہ بھی بڑا ارسپانسبل ہونا تھا پاکستان سے کہ اگر ہم ایکشن لے لیتے اور ہندوستان کی کیجولٹیز کر دیتے جب ہماری کوئی کیجولٹی نہیں ہوئی تھی۔ تو لہٰذا ہم نے انتظار کی اور آج ہم نے ایکشن لیا۔ ہمارا پہلے سے پلان تھا کہ کوئی کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو، کوئی کیجولٹیز نہ ہو، صرف ہم یہ بتائیں ہندوستان کو کہ ہمارے میں کیپیبلٹی ہے کہ اگر آپ ہماری ملک میں آ سکتے ہیں تو ہم بھی آپ کے ملک میں جا کے کارروائی کر سکتے ہیں، صرف اس کا یہ مقصد تھا۔ 2 ہندوستان کے مگز نے پاکستان کی ریٹیلیشن میں بارڈر کراس کیا، ان کو شوٹ ڈاؤن کیا گیا، اور میں یہ بھی آج کہنا چاہتا ہوں کہ پائلٹس ہمارے ساتھ ہیں۔ میرا سوال یہ ہے ہندوستان حکومت سے کہ کیا جو ہتھیار آپ کے پاس ہیں اور ہمارے پاس ہیں، کیا ہم مس کیلکولیشن افورڈ کر سکتے ہیں؟ کیا ہمیں اس وقت سوچنا نہیں چاہیے کہ یہ اگر یہاں سے ایسکلیٹ ہوتی ہے تو یہ کدھر جائے گی؟ نہ میرے کنٹرول میں ہوگی، نہ نریندر مودی کے کنٹرول میں ہوگی۔ اس لیے میں پھر سے آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ جب ہم تیار بیٹھے ہیں، ہم نے آپ کو کہا کہ جو آپ کی پلوامہ کی جو ٹریجڈی ہوئی، اس کے جو آپ کو جو دکھ پہنچا ہے، کسی قسم کا ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں دہشت گردی کے اوپر، ہم تیار ہیں۔ لیکن میں پھر سے آپ کو کہوں گا کہ اس وقت بیٹر سینس شوڈ پریویل، ہمیں بیٹھ کے بات چیت سے اپنے مسئلے حل کرنے چاہیے۔ یہ وزیر اعظم پاکستان کا بیان ہے کہ بیٹر سینس شوڈ پریویل، لیٹس ہوپ کہ بیٹر سینس پریویلز، کیونکہ انڈیا والی سائڈ سے جس طرح کی وہ جنگی جنون والی کیفیت ہے، لگتا نہیں ہے کہ نریندر مودی جو ہے اس کے اندر الیکشن سے کوئی 2 ماہ پہلے کوئی تبدیلی آنے والی ہے، کیونکہ ان کا سارا فوکس جو تھا یہ پاکستانی علاقوں میں اپنے جہاز بھیجنے کا، وہ ایک ہی تھا کہ وہ جنگی جنون میں قوم کو مبتلا کر کے ایکسٹریمسٹ ہندو اور ریڈیکل ہندو جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو سیٹسفائی کرے اور شاید ان کی سپورٹ بیس اس سے بڑھ جائے۔ ایک آپ کو ڈی جی آئی ایس پی آر جو آج انہوں نے آفیشیلی اناؤنس کیا سٹرائکس کے حوالے سے، وہ آپ کو دکھا دیں، پھر گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ دکھائیے گا جی جنرل آصف غفور نے آج کیا کہا۔ پاکستان آرم فورسز اور پاکستان ایئر فورس کے پاس جواب دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ 6 ٹارگٹ ہم نے سلیکٹ کیے۔ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم کوئی ملٹری ٹارگٹ نہیں لیں گے۔ دوسرا ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہمارے ٹارگٹ کے انگیج کرنے کے رزلٹ میں کسی انسانی زندگی کا نقصان نہ ہو۔ یہ ریٹیلیشن ان ٹرو سینس نہیں تھی، لیکن
یہ بتانا کہ پاکستان کے پاس کیپیبلٹی ہے، ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہم ذمہ دار رہنا چاہتے ہیں. ہم ایسکیلیشن نہیں کرنا چاہتے، ہم جنگ کی طرف نہیں جانا چاہتے. جناب، آج ہمارے ساتھ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے مخدوم خسرو بختیار صاحب وفاقی وزیر ہیں. بختیار صاحب، بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں. ساری صورتحال ہمارے سامنے ہے، اب یہاں سے معاملہ کس طرف جاتے دیکھ رہے ہیں؟ پہلے تو میں تھوڑا سا ریفلیکٹ کر دوں جو پرائم منسٹر کی آج کی سپیچ تھی. 5 بجے میں نے BBC، کیونکہ پاکستان ایک فریق ہے، ہمارے جذبات ہیں، ہمارا انٹرسٹ ہے، تو میں نے دیکھا کہ انٹرنیشنل جو نیوٹرلٹی جن میں اگر ہے، ایک نیوٹرل آڈینس کیا دیکھ رہی ہے پرائم منسٹر کی سپیچ. تو BBC پہ ہیڈ لائنز پہ پرائم منسٹر کی سپیچ جو اردو میں تھی، جب اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا گیا تو اس میں بڑا ایک ریسٹرینٹ، ایک رسپانسبلٹی اور ایک صداقت جسے کہتے ہیں وہ جھلک رہی تھی پاکستان پرائم منسٹر کی آج کی سپیچ میں. اور اس میں ایک تسلسل بھی نظر آ رہا آپ کو اور ہمیں نظر آ رہا ہے، اور مجھے امید ہے کہ ہندوستان کی عوام کو بھی آ رہا ہوگا کہ ہم نے پرائم منسٹر نے آتے ہی کہا آپ ایک قدم بڑھائیں، ہم 2 لیں گے. پھر کرتارپور کا انیشیٹو لیا گیا، اور پھر جب یہ ایک وار ہسٹیریا اور یہ الیکشنز کے لیے جو ڈومیسٹک پولیٹیکل نیڈز کے لیے جو یہ مودی گورنمنٹ نے ڈیولپ کیا، اور ساتھ بدقسمتی سے انڈین میڈیا بھی از ایکولی پلینگ دا رول along with them، تو اس وقت بھی ہم نے جو 3-4 دن پہلے پرائم منسٹر نے کہا کہ آپ ہمیں اس سٹیج پہ نہ لے جائیں جہاں ہمارے پاس کوئی حل، کوئی رستہ نہ ہو but to retaliate and give you a befitting reply. اور یہ جو ہم نے آج کیا، آپ جانتے ہیں ندیم صاحب، یہ ہر سوورن ملک کا رائٹ ہے، اور 1971 کی جنگ کے بعد یہ پہلی دفعہ انڈیا نے جو ایکٹ آف ایگریشن کیا ہے، جو پاکستان کی ایئر سپیس وائلیٹ کی ہے. یہ کارگل کا جب کانفلکٹ اپنے پیک پہ تھا جب بھی یہ نہیں ہوا، اور یہ جو رائٹ ہم نے آج استعمال کیا اپنا، اور ہماری اپنا ریزولو دکھایا، اپنی کیپیبلٹی دکھائی، اور بڑا رسپانسبل میجرڈ ہمارا اس کے اوپر سارا رسپانس تھا. ASPR کا بھی آپ نے سنا. یہ ہمیں رائٹ UN چارٹر دیتا ہے، یہ انٹرنیشنل کووننٹس دیتی ہیں جو ہم نے آج ایگزیبٹ کیا دنیا کے سامنے. مخدوم صاحب، لیکن ایک چیز کی میں اور آپ سے ضرور جاننا چاہوں گا، جو پرائم منسٹر نے ابھی 3-4 جتنی بھی تقریریں انڈیا والے ایشو کے اوپر کی، ہمیں اس میں ایک مصالحانہ اپروچ نظر آئی، مجھے بہتر لگی، کیونکہ اس کا بالکل ہی الٹ 180 ڈگری متصادم جا کے ہمیں نریندر مودی کا رویہ نظر آتا ہے، جو میرے خیال میں کسی بھی مہذب دنیا میں اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا. ان کے اکنامک انٹرسٹ اتنے زیادہ ہیں دنیا کے، 700-800 ارب ڈالر کی اس کی انٹرنیشنل ٹریڈ ہے، تو وہ اس وجہ سے اس کو میرے خیال میں برداشت کر رہے ہیں نریندر مودی کو. نہیں تو کوئی اور ملک ہوتا ہے نا، تو اس کے وہ جیسے انہوں نے ویزے کے اوپر پابندی لگائی ہوئی تھی 11 سال، ابھی بھی پابندی ہوتی مودی کے اوپر. تو مجھے لگا یہ بہتر ہے، اٹس اے گڈ اسٹریٹجی. آپ تو خود خارجہ امور چلاتے رہے ہیں 2004 میں، تو آپ کا کیا رویہ ہے اس کے اوپر، کیا سوچتے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان کا جو ایک کنٹینیوس ہمارا جو سٹانس رہا ہے، اور جو ہمارا بیانیہ رہا ہے، اور جو ہمارا ریزولو رہا ہے ان ٹرمز آف سٹیپس، ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم انڈیا سے کہہ رہے ہیں کہ ریجنل کنیکٹیوٹی کا جو پوٹینشیل ہے اس خطے میں، آئیں اس کو مل کے اس کی طرف چلیں. کرتارپور واز 1 ڈائمنشن اس ریجنل کنیکٹیوٹی میں. دوسرا، ہم 17 سال سے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ افغانستان، ایک پیسفل پولیٹیکل سیٹلمنٹ تھرو اے پولیٹیکل ڈائلاگ ہونی چاہیے. آج امریکہ بھی اس پہ آ گیا ہے. افغانستان ہولڈز دا کی فار انلاکنگ دا ہیوج پوٹینشیل آف اکنامک گروتھ ان دس ریجن، اور اس وقت ہم انگیجڈ ہیں. بدقسمتی سے آئی ایم شیور اس وقت جو امریکن پالیسی میکرز ہیں وہ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ جو ایک پولیٹیکل ریزولوشن کی طرف افغانستان کا دا لانگسٹ وار، ایون لانگر دین ویتنام، امریکہ کی جو افغانستان کی، وہ ایک کنکلوژن کی طرف جا رہی ہے. ہمارا اس کے اوپر سے فوکس ہٹ جانا، انڈیا کا ہمارا ویسٹرن
بارڈرز سے اور ویسٹ افغانستان کی ریزولوشن سے فوکس ہٹا کے انڈین اگریشن جو ہمیں ایسٹرن سائڈ پہ لے کے جا رہا ہے، ہماری ڈپلائمنٹس کو، ہمارے ساری گورنمنٹ کے فوکس کو، ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے فوکس کو، اس سے نیچرلی اس کو بھی امپیکٹ آئے گا، اس پیس پروسیس کے اندر امپیکٹ آئے گا، اور یہ پورے خطے کے لیے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے اندر اب ضرور یہ سوچ ہوگی. میں اس پہ آپ سے اور سوال کروں گا، کیونکہ ایک ماضی میں بھی بڑا سینسٹیو موقع تھا جب مری میں یہ ٹاکس پروسیس چل رہا تھا، تو انہوں نے وہ ملا عمر والی خبر لیک کروا دی تھی اور وہ رک گیا پروسیس، اس کے بعد کئی سال نہیں چل سکا. سہیل امان صاحب پاکستان کے فارمر ایئر چیف اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. سہیل امان صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر آپ سے جاننا چاہوں گا، آج ہمیں تو لگا کہ بڑا شاندار قسم کا آپریشن کیا گیا، جس میں کل وہ 8 جہاز دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستانی علاقوں میں آئے تھے اور بالا کوٹ میں وہ 4 بم گرا کے بھاگ گئے تھے، لیکن آج آپ اپنا جہاز چھوڑ کے بھاگ گئے. تو جہاز کل ہم چاہتے تھے کہ گراتا پاکستان، آج گرا کے تو آپ نے اچھا حساب چکتا کر دیا. آپ کا رد عمل جاننا چاہوں گا. دیکھیے، جو آپریشن ہے دونوں دن، ایون یسٹرڈے اور آج، بڑا سرجیکل طریقے سے ایئر فورس نے کیا ہے اور بہت پروفیشنلی ایگزیکیوٹ کیا ہے. اور ایک ہی آپریشن میں انڈین ایئر فورس کو اور انڈیا کو ایز اے ہول بتا دیا ہے کہ ہماری اوفینسو اینڈ ڈیفینسو کیپیبلٹی دونوں بہت اسٹرانگ ہے. وی وانٹ ٹو کم ان اینڈ ڈراپ دا بامب، آپ ہمیں روک نہیں سکتے ہیں. جو درمیان میں آئیں گے ان کو ٹیک کیئر کر لیں گے. بٹ ہیونگ سیڈ دس، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری جو ٹریننگ ہے وہ بڑی میٹیکولس گراؤنڈس کے اوپر ہوتی ہے، اور ہم ڈیفینیٹلی ان تھریٹس کو اپنے سامنے رکھ کے کرتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہماری ایئر فورس ہے، اٹس اے بیٹل ہارڈنڈ ایئر فورس. اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ کوئی دنیا میں ایسی ایئر فورس نہیں ہے جس نے کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز اتنے اچھے کیے ہوں. سو آور بوائز آر فلی پریپیئرڈ. سو وین دے گو ٹو آپریشنز دے آر ایٹ ہوم اینڈ دے آر کمفرٹیبل. بینگ اے فارمر ایئر چیف، آپ کیا ایڈوائز کریں گے؟ صورتحال ابھی ٹینس ہے، ہم چاہتے ہیں کہ نارملائزیشن کی طرف جائے، لیکن جو آپ کا حریف ہے اس وقت، اس سے آپ کسی بھی قسم کا اگریشن جو ہے توقع کر سکتے ہیں، تو آپ کیا اس پہ رائے دیتے ہیں؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. سینٹی پرویل کرنی چاہیے. جیسے آج پرائم منسٹر صاحب نے بھی بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ نیگوسیشن کر لیں، بات کر لیں، ہم ہر طرح کی انویسٹیگیشن میں ساتھ دینے کو تیار ہیں. 2 ڈیموکریسیز ہیں، 2 نیوکلیئر پاور ہیں، تو اس پہ کبھی بھی ایسکلیشن لیڈر پہ نہیں چڑھنا چاہیے. آئی ریئلی سنسیئرلی ہوپ کہ جب یہ انڈین لیڈرشپ آپس میں بیٹھیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ جو ایک ٹیکٹیکل گین کرنے کی وہ کوشش کر رہے تھے، وہ ایک اسٹریٹجیکلی ایک بہت بڑی ڈس ایڈوانٹیج میں چلے گئے ہیں. بیکاز ایوری بڈی نوز کہ انہوں نے اگریشن کیا، اور پاکستان نے اپنے مورلی ہائی گراؤنڈ پہ ہیں کہ ہم نے اپنے ڈیفینس میں ایئر کرافٹ کو شوٹ ڈاؤن کیا ہے. تو آئی تھنک دے ول پرابلی ہولڈ پروڈینس اور کچھ ایسی حرکت نہیں کریں گے تو رسپانس ہمیں ڈیفینیٹلی دینا پڑے گا. اور پھر ضروری نہیں ہے کہ ہم کو پرپورشنیٹ رسپانس دیں. جب وار اسٹارٹ ہوتی ہے تو دین یو ڈو ایوری تھنگ ٹو ون دا وار. بٹ آئی ایم ویری شیور کہ تھوڑی سی پروڈینس ہوگی، یہ لوگ تحمل کے ساتھ ڈی ایسکلیٹ کریں گے. ہماری پریپیئرڈنیس کا لیول اور رسپانس دینے کا لیول کتنی کیپیسٹی ہے ہمارے پاس؟ کیونکہ ہمارا حریف جو ہے وہ ہمارے سے ان نمبرز بڑا ہے، اس کے پاس جہازوں کی تعداد زیادہ ہے. تو آپ کو اگر میں کہوں کہ اس کے اوپر ایک چھوٹا سا ہمیں تجزیہ دے دیں ہمارے عوام کو، دیکھنے والوں کو، تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ میں ایئر فورس کے حوالے سے آپ کو بتا دیتا ہوں. ماشاءاللہ تینوں سروسز ایبسلوٹلی پریپیئرڈ ہے. کچھ عرصہ پہلے میں ریٹائر ہوا اور مجھے آپریشنل پریپیئرڈنیس، یہ تمام چیزیں ہم نے اچھی طرح سے ریہرس کی ہوئی ہیں. ایئر فورس پریپیئرڈ ہے اور باقی دونوں سروسز بھی. بٹ ایئر فورس کا جہاں تک تعلق ہے، وہ 65 اور 71 کے دن نہیں ہے جہاں پہ ہمارا اور انڈیا کا ڈفرینس 1:3.5 کا تھا. ابھی ریشوز کا ڈفرینس بہت کم رہ گیا ہے، 1:1.75 ہے. اور اس میں ہمارے JF-17 آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیشہ بڑا اچھا پرفارم کرتے ہیں. اینڈ وی آر ویری ہیپی، سیٹسفائڈ. ہم ایک بڑا اچھا رسپانس دے سکتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ بات ایئر کرافٹ کے نمبر نہیں ہے. سپورٹ ایئر کرافٹ بھی ہمارے پاس بہت اچھے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بیٹل ہارڈنڈ ایئر فورس ہے. آپریشن میں جاتے ہوئے ہم بالکل جھجکتے نہیں ہیں. اور آپ خود سوچیں کہ جس ایئر فورس کو آج پہلے دن، میں انڈین ایئر فورس کی بات کر رہا ہوں، ایک ایسا سائیکولوجیکل دھچکا لگا ہے کہ پہلے دن ان کے ایئر کرافٹ ڈاؤن ہو گئے ہیں. دیر بین کیجولٹیز، POW، تو وہ دے آر اسٹارٹنگ آن اے ویری ویک وکٹ. کنورسلی ہماری ایئر فورس ایک بڑے کانفیڈنٹ پوائنٹ سے اسٹارٹ کری ہے. تو مجھے ریئیکشن میں اور مجھے ایئر فورس کی اسپیشلی کیپیبلٹیز میں اور ویئر ود آل میں کہیں کوئی پرابلم نظر نہیں آتا ان سو فار ہینڈلنگ انڈین ایئر فورس از کنسرن.
ایک لاسٹ کویسچن صرف پوچھ لوں, JF-17 تھنڈر, ادھر سے میراج, رافیل اور پتہ نہیں کون سے انہوں نے جہاز ان کے پاس ہوں گے انوینٹری میں, آپ بہتر جانتے ہیں, میری ایکسپرٹیز نہیں ہے. ہمارا جہاز جو ہے تگڑا ہے, مقابلہ کرے گا؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ہمارا فیتھ ہے نا اللہ پہ اور اس ملک کے اوپر, وہ بہت بڑی اسٹرینتھ ہے. JF-17 I'll just be statistically saying کہ ماشاءاللہ 100 سے زیادہ ہمارے پاس جہاز ہیں, پورے پاکستان میں وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں, اور ان کی کیپیبلٹیز کسی لحاظ سے بھی F-16 سے کم نہیں ہے. سو وی ہیو اے ویری فارمیڈیبل فورس, اس سے کہیں پہ بھی رتی بھر بھی اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. JF-17 have done a wonderful job in the past. They are very capable. both جو ماؤنٹین آپریشنز ہیں, ڈیزرٹ ہیں, یا بھلے جو سی آپریشن ہے, اینٹی شپ میزائل لگا ہوا ہے جو کہیں پہ بھی انڈیا کے جو شپس ہے وہ کبھی بھی قریب بھی نہیں آ سکتے. سو آئی تھنک وی آر ویری کمفرٹیبل, وی آر ویری ویل پوائزڈ الحمدللہ. اور سر یہ جو JF-17 ہے یہ تو ہم بنا بھی ایئر فورس کامرا میں خود رہی ہے, اور اس کے علاوہ اویک سسٹم جو ہے انہوں نے بولا کہ ہم نے بارڈر کے اوپر اویک سسٹم بھی اسرائیل سے لیا ہوا تھا, وہ بھی اڑایا ہوا تھا. تو ہمارے پاس بھی یہ صلاحیت موجود ہے؟ ہمارے پاس صلاحیت ہے, ہمارے پاس یہ اویکس ہیں. JF-17 ہم خود بنا رہے ہیں, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو حکمت عملی ہوتی ہے جنگ کی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, اور ہماری ایئر فورس صرف اور صرف یہ جانتی ہے کہ ایئر پاور کو اوفینسولی امپلوائے کرنا ہے اور اچھے طریقے سے دشمن کو دبا کے رکھنا ہے. ہیونگ سیڈ آل دس, میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ وار کسی ملک کے لیے اچھی نہیں ہے. یہ بات بالکل آپ نے صحیح کی, وار ہسٹیریا سے سمجھانے کی ضرورت ہے کہ انڈیا نکلا ہے. ایک امپورٹنٹ کویسچن ہے میرے ذہن میں ابھی آ رہا, جب ہم اویکس وغیرہ کا پوچھ رہے ہیں, PC-3 اورینز ہمارے ہٹ ہو گئے تھے ایک ٹیررزم کے انسیڈنٹ میں, کیا وہ ہمارے پاس اب ریپلیسمنٹ موجود ہے؟ کیونکہ سی سائڈ کو بھی تو آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے. کوئی اس میں بھی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے, بیکاز ہمارے پاس چائنا کے بھی ایئر کرافٹ ہیں اور سویڈن کے اویکس بھی ہیں. سو ہم پوری ایئر اسپیس کو اور سیور ڈیفینس کو جو ہے, اگر آپ کو یاد ہو کافی عرصہ پہلے, تقریباً 5-6 سال پہلے, ہمارے ٹیررزم کے کچھ واقعات میں ہمارے جہاز 2 ڈیمیج ہوئے تھے, اور وہ بڑی مشکل تھی کیونکہ بہت زیادہ پیسے مانگ رہے تھے, اور سویڈن سیب کمپنی, وہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم نے خود کامرا میں سب کے سب جہاز ریکور کر لیے. وہ ایئرکرافٹ پچھلے 1 سال سے فلائی کر رہے ہیں. تو اس لیے ہمیں جو ہے ایریل جو ہماری آئیز ہیں ٹو لک بیانڈ دا بارڈرز, اس میں بھی الحمدللہ کوئی ایشو نہیں ہے. جو ہمارے بارڈر ایریاز ہیں, ایسٹ ہو یا ویسٹ ہو یا بحری حدود ہو, تو ہمارا ریڈار سسٹم اور اوپر سے ہمارے یہ جو اویک سسٹم ہے یہ فلی کورڈ ہے, کوئی ہمارا ایسی ولنریبلٹیز نہیں ہے جس پہ فوری طور پہ اسٹیٹ کو کچھ کرنے کی ضرورت ہو؟ میں آپ کو نمبر آف ایئر کرافٹ نہیں بتا سکتا, لیکن ہم پورے جو ہماری حدیں ہیں, ویسٹرن بارڈر ہوں بھلے ایسٹرن بارڈر ہوں, یہ ساری کورڈ ہے الحمدللہ. بہت شکریہ سہیل عمان صاحب, پاکستان کے فارمر ایئر چیف ہمارے ساتھ ہیں. ایک سٹیٹمنٹ ہم نے چھوٹے سا ایک انٹرویو ریکارڈ کیا ہے مختوم صاحب اعتزاز احسن صاحب سے اسی موضوع کے اوپر, تو اگر وہ بھی ساتھ انکارپوریٹ کر لیں. جی اعتزاز صاحب سے میرے خیال میں وہ پہلا ہم نے جو گفتگو کا حصہ تھا اسی سے سٹارٹ کرتے ہیں, ریئیکشن سے ان سے مانگا تھا. جی اعتزاز صاحب یہ فرمائے گا کہ بھارتی جارحیت کے جواب میں آج پاکستان کا رد عمل بھی سامنے آ گیا, اور وزیر اعظم نے اس کے بعد ایک تقریر بھی کی. آپ کا رد عمل چاہوں گا دونوں کے اوپر. جہاں تک تو عسکری اداروں کی کارکردگی ہے اس پہ تو قوم کو فخر ہونا چاہیے, اور بھارت کے 2 در اندازیوں کو انہوں نے بڑی بری طرح ان کو پسپا کیا ہے. ایک جو پرسوں رات والی تھی جس میں وہ ڈھونگ رچا گئے, اور ان کا میڈیا دوسرے دن سارا دن لگا رہا کہ 350 کے کتنے جیش محمد کے مجاہدین یا خودکش بمبار ان کا صفایا کر دیا گیا ہے. اور وہ بڑی ہائپ اس میڈیا نے ساری بھارتی قوم کو دیے رکھی, اور نکلا یہ کہ وہ پے لوڈ چھوڑ کے بھاگ رہے تھے, اور وہاں نہ کوئی مدرسہ ہے, نہ کوئی ٹریننگ کیمپ ہے, نہ کچھ ہے. تو وہ ان کی ایک وہ پسپائی ہوئی. دوسری پسپائی ان کی, یہ 2 جہاز ان کے جو گرا دیے گئے PAF نے, تو افواج پاکستان اور بالخصوص فضائیہ نے, ہماری فضائیہ نے ہمیں بہت سرخرو کیا ہے.
یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے اور اطمینان کی بات ہے۔ دوسری بات آپ نے کی وزیر اعظم کی تقریر کی، وزیر اعظم کی تقریر بڑی اچھی تھی، بڑی نپی تلی تھی اور بالکل ٹو دی پوائنٹ تھی۔ اس پہ مجھے صرف ایک ذرا سی سمجھ لیں کہ تھوڑا سا کیویٹ ہے، وہ یہ کہ میرے خیال میں ذرا انہوں نے جلد کر دی۔ دوسری بات وہ یہ کہ یہ جو پائلٹ اور دوسرے دن جہاز گرائے ہیں ہم نے آج صبح، ان کے بارے میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا انڈین میڈیا اور انڈین جو ایڈمنسٹریشن ہے اس نے کوئی ایسی اطلاع نہیں دی، پریس کانفرنس نہیں کی جس میں سوالوں کے جواب جس میں سوال بھی لیے ہوں۔ وہ آتے ہیں، اسٹیٹمنٹ پڑھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پسپائی ہو گئی، ان کو پتہ ہے کہ کوئی وہاں جیش محمد کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، ان کو پتہ ہے کہ ہمارا پائلٹ پاکستان کی حراست میں ہے، تو وہ گو مگو یوں ہی ادھر ادھر کی باتیں کر کے اور وہ چلے جاتے رہے ہیں۔ ان کے فارن سیکٹری بھی اور ان کے اسپوکس مین فارن آفس کے بھی۔ تو اب جب پائلٹ کے گرفتاری کے بعد انڈیا پہ آج شام تک یہ بات باور ہوئی ہے کہ واقعتاً پاکستان نے کوئی چوٹ لگائی ہے انڈیا کو، انڈین ایئر فورس کو، انڈین فوج کو۔ یہ اس کے بعد سپیچ ہونی چاہیے تھی۔ اب انہوں نے ایک نیا ٹرن کو ایک ٹوسٹ دینا شروع کر دیا۔ وہ ٹوسٹ یہ ہے کہ جی پرائم منسٹر عمران خان بھی مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ انڈیا کی برتری کے باعث اور مودی کی پالیسیز کے باعث اور جارحیت کے باعث وہ اب صلح اور صفائی اور ڈائلاگ کو مانگ رہے ہیں۔ اس میں ذرا تھوڑی سی تاخیر کرنی چاہیے تھی۔ اعتزاز صاحب، ویسے تو اگر آپ مودی کی جو انتہا پسندی کی جانب مائل رویہ ہے اس کا تو مقابلہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، تو ہماری طرف سے جو صلح جوئی یا مصالحت کا پیغام ہے وہ پورے زور شور سے جانا چاہیے۔ یہ کمزوری کی نشانی نہیں ہے، بلکہ ان کو عقل دلانے کی ایک کوشش ہے کہ بھائی جنگ لڑو گے تو نہ جیت تمہاری ہے نہ جیت ہماری ہے، جنگ میں کوئی جیتتا نہیں ہے، کسی کا جانی نقصان زیادہ ہوگا کسی کا کم ہوگا۔ تو میرے خیال میں وہ پاسچر ٹھیک ہے۔ وہ ملک صاحب پاسچر بالکل ٹھیک ہے، میں ایک لفظ سے اختلاف نہیں کر رہا ہوں وزیر اعظم کے۔ واشنگٹن، لندن، ہمارے دوست ممالک سعودی عرب، یو اے ای، چائنا، ان کو کیسے انگیج کیا جائے کہ وہ ہمارے حق میں کھڑے ہوں اور آواز بلند کریں؟ دیکھیں، سب سے پہلے اس وقت میں آپ کو عرض کروں جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ انڈین ووٹر تک یہ پہنچانا کہ آپ کے وزیر اعظم نے آپ سے جھوٹ بولا ہے اور جھوٹ بولتا جا رہا ہے، کیونکہ مودی کے 40-45 دن کے 50 دن رہ گئے ہیں۔ یہ بہت لمبا عرصہ ہے فار اے مین ہو از اے وار منگرر، اور جو اپنی تمام سیاست اور انتخابات اس پاکستان کے ساتھ اس لڑائی پہ لڑ رہا ہے، اور وہ لڑ اس طرح رہا ہے کہ اس نے ہی میں گو فار another adventure۔ وہ پیچھے وہ فرسٹریٹ ہوا ہوگا اس وقت جب اس کو بتائیے اس کے سروس چیفز کے ساتھ جو میٹنگ ہوتی رہی ہے اس کی شام میں، اس میں اس نے بڑی فرسٹریشن ہوگی کہ آپ نے ایک پائلٹ بھی دے دیا، 2 جہاز بھی گروا دیے، اور وہاں کوئی جیش کا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے جہاں آپ بمباری کر کے آ گئے اور چلے آئے۔ انڈیا کے ووٹر تک پہنچنا صحیح نیریٹو کا سب سے زیادہ، آپ کی ڈپلومیٹک مشن سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ یہ موقع 20-25-30 دن کا ہے جس میں آپ نے ان کو پہنچنا ہے۔ انڈیا کی اپوزیشن خود لے لے گی، اٹھا لے گی، لیکن آپ نے اس کو پیکج کرنا ہے۔ جی بہت شکریہ اعتزاز صاحب۔ میرے خیال میں یہ جو نقطہ مخدوم صاحب ابھی اعتزاز صاحب نے چھیڑا دوست ممالک والا، یہیں سے آپ سے، کیونکہ افغان سچویشن پہ ہی ہم نے چھوڑا تھا،
بڑا امپورٹنٹ رول ہے یہاں پر اب حکومت کا انگیج کرنے کے لیے واشنگٹن کو. آپ بتائیے کہ افغانستان میں کیا رول ہے آپ کا. OIC اس نے مذمتی بیان جاری کیا ہے لیکن کافی کوشش کرنی پڑی ہے آپ کو کہ مذمت ادھر سے آ جائے. مذمت آ گئی ہے لیکن انڈیا کی انوائٹ ابھی کینسل نہیں ہوئی. اس کے لیے آپ کو ایفرٹ کرنی ہے سعودی عرب اور UAE کو قائل کرنا ہے. آپ نے لندن کو, آپ نے پیرس کو, آپ نے چائنا کو انگیج کرنا ہے. کیا کریں گے آپ؟ دیکھیے ہم پچھلے جیسے ہی یہ سچویشن ایسکلیٹ ہو گئی, ایک ہائٹن ٹینشنز کریٹ کر دی گئیں انڈین گورنمنٹ کی طرف سے, تو ہمارا فارن آفس انگیج رہا, ہمارے فارن منسٹر انگیج رہے, مختلف ممالک کے ساتھ انگیجمنٹ رکھی. کل کی جو کارروائی انڈیا نے کی یہاں پے لوڈ پھینکنے کی, اس کے اوپر بھی پورے امبیسڈرز کو بلا کے بریف کیا. چائنیز فارن منسٹر سے بھی انگیجمنٹ رہی, چائنا کا بھی اسٹیٹمنٹ آئی, EU کی بھی آئی کہ ریسٹرینٹ شو کیا جائے اور ڈی ایسکلیشن کی طرف جایا جائے, ڈائیلاگ کی طرف جایا جائے. کسی نے آؤٹ رائٹلی جا کے انڈیا کو یہ نہیں کہا مذمت کرتے کہ تم نے جاریت کی ہے اپنی ایئر فورس پاکستانی علاقوں میں بھیجی ہے. میں اس پہ آتا ہوں. دیکھیے یہ انڈیا کو ریسٹرینٹ اور انڈیا کے اوپر جو لائسنس آپ دیکھ رہے ہیں, پچھلے 2016 میں جب برہان وانی کا مارٹرڈم ہوا تو میں نے اس وقت ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہی ول بی مور وکٹوریس ان ڈیتھ دین ان لائف. اور یہ جو پلوامہ کا ہوا ہے یہ ایک تھرڈ جنریشن کشمیری وہ جنریشن ہے. 70% کشمیری نوجوان 30 سال سے کم ہے, اس نے پوری بربریت دیکھی ہوئی ہے. تو یہ جو ایک انڈین انٹرنیشنل کمیونٹی نے انڈیا کی مودی گورنمنٹ کو ایک ریکلیس ڈرائیونگ کا لائسنس دیا ہوا ہے, یہ اب ریووک کرنا پڑے گا. پاکستان نے یہ باور کرانا ہے. اور پرائم منسٹر کی, کیونکہ آج اعتزاز صاحب فرما رہے تھے, یہ 4 منٹ کی تقریر تھی ٹوٹل آج کی اسٹیٹمنٹ. اگر یہ میں دیکھ رہا تھا کسی نے بھی کامنٹ بھیجا ہے کہ اگر یہ انٹرنیشنل آڈینس ہوتی تھنک ٹینکس کی تو بڑی اسٹینڈنگ اوویشن ملتی. اس کی 2 وجوہات. یہ انہوں نے کوئی مومنٹیرلی گیم کے اوپر تھم چیسٹ بیٹنگ نہیں ہم نے کی کہ 2 جہاز گر گئے تھے, ہم کوئی وکٹوریس ٹون نہیں تھی. نہ کہ وہ ملک جس کی 2 دفعہ ایئر سپیس وائلیٹ کی گئی ہو 1971 کے بعد, وہ پھر بھی ڈو کا اس کا اسٹیچر اس نے اپنا ایک ریسٹرینٹ کا شو کیا. یہ تو میں سمجھتا ہوں اس کے اندر ایک جیسے کہتے ہیں نا ایک کیپٹن وننگ اے ٹرافی لے کے ہاتھ میں, پھر بھی وہ ایک کہہ رہا ہے کہ آئیے لیٹس ڈس انگیج, یہ رولز آف دا گیم کو چینج کریں, اس کے ایشو کو ریزولو کریں اور اس خطے کو اپنی ڈومیسٹک پولیٹکس کی نظر مت کریں. یہ نریندر مودی وہی ہے جس کو گجرات رائٹس کے بعد جب 10,000 مسلمانوں کی شہادت ہو گئی تھی تو امریکہ نے ویزا نہیں دیا تھا 10 سال تک. یہ وزیر اعظم بننے کے بعد انہوں نے اس کے اوپر سے بین لفٹ کیا تھا. ایک تو ہمیں اپنا بیانیہ اور اپنا جو پیغام ہے یہ اچھے طریقے سے پھیلانے کی ضرورت ہے. وہاں اب جو اگلے 50-60 دن کی مدت ہے جہاں تک انڈیا کے انتخابات ہوتے ہیں, اس کو میرے خیال میں بہت ہیمر کرنا پڑے گا اس چیز کو کہ یہ شخص تھا کون, اس کا ماضی کیا ہے, اس کی پالیسیز کیا ہیں. کشمیر کے اندر جب ہم لوگ جہادی بھیجتے تھے نا تو تب تک یہ کام نہیں تھا ہوتا. اب خود کشمیری اٹھے ہیں تو انہوں نے دنیا پلٹ دی. دیکھیں اسی پچھلی حال ہی کے چند دنوں میں مودی نے جو یہ کیا ہے, ایگریشن شو کیا ہے, پاکستان کی پولیٹیکل ڈیوائیڈ تو ختم کر دی ہے, اس نے پاکستان کو یونائٹ کر دیا, اور خود وہاں ابھی آوازیں ہیں اس کی یہ ساری اسٹریٹجی کے اوپر کہ یہ پولیٹیکل گینز کے لیے جو اسٹریٹجی مودی گورنمنٹ نے اپلائی کی ہوئی ہے یہ غلط ہے. یہ ایک ڈیوائسو اسٹریٹجی سامنے آ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے, آپ جانتے ہیں کہ انڈیا کی جو فاؤنڈیشن ان کے 4 فادرز گاندھی اور نہرو نے رکھی وہ سیکولرزم پہ تھی. یہ انڈین نیشنلزم ایک میں دیکھ رہے ہیں ایک گروئنگ اکانومی ہے, ایک پیوٹ ٹو ایشیا کا ان کو ایک نیا واشنگٹن کے ساتھ ان کا ایک رول ڈیولپ ہوا. اوباما ایڈمنسٹریشن کے اندر ایک کنٹینمنٹ آف چائنا کا ایک رول دکھا رہے تھے. میری عرض سن لیجیے, ریڈیکل ہندو کا یہ میں کر رہا ہوں نا, میں یہی تو سمجھ نہیں آ رہی اور یہی ہوتا جا رہا ہے کہ یہ انڈین نیشنلزم ایکچولی ہندو نیشنلزم کی طرف جا رہا ہے. یہ ایک سیفرون فیشزم کی طرف جا رہا ہے. اور آج پرائم منسٹر نے جو ہسٹری کے 3 فرسٹ ورلڈ وار, سیکنڈ ورلڈ وار کا جو ذکر کیا, تو نازی جرمنی سے ہندوستان کی عوام کو سمجھنا چاہیے کہ جب ایک میجورٹی پرسیکیوشن پہ آ جاتی ہے مائنورٹی کے خلاف تو ایونچولی نازی جرمنی کا بھی اب جرمنی کے اندر کوئی نام لینے والا نہیں ہے. تو یہ جو پالیسیز اس وقت فیشزم کی پالیسیز انڈیا کے اندر مودی گورنمنٹ چلا رہی ہے, یہ ایونچولی سب سے بڑا وکٹم
would be India itself. تو میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں پاکستان کی میڈیا آج آپ دیکھ لیں, I am watching very responsible, بڑا measured, کافی حد تک ایک responsible behavior شو کر رہی ہیں, اور مجھے امید ہے کہ انڈیا کی میڈیا needs to heed into this much needed debate in India کہ کیا انڈیا اپنی سیکولر فاؤنڈیشن کو ختم کرنا چاہتا ہے, کیا انڈیا ایک فیشسٹ رجیم, ایک فیشزم کی طرف جانا چاہتا ہے, کیا انڈیا تاریخ سے سبق نہیں سیکھنا چاہتا. انڈر مودی انڈیا اس طرف چلا گیا. پھر یہ بھی پیغام انڈیا کو دینا چاہیے کہ پاکستان کی جو کیپیسٹی اب ہے, جو کیپیبلٹی اب ہے, جو 1971 یا 65 کی یہ وار نہیں ہے. پاک جیسے ایئر مارشل صاحب نے کہا, ہماری بیٹل ہارڈن آرمڈ فورسز ہیں, ہماری ایئر فورس کے ساتھ ساتھ ملٹری یہ کوئی موک ایکسرسائزز نہیں کر رہی تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ. انڈین آرمی تو میرے خیال ہے موک ایکسرسائزز میکسیمم ہوئی ہوں گی. یہاں تو 15 سال سے ایک کمبیٹیو موڈ کے اندر آپ کا وزیر, آپ کا اپنا فاٹا ایریا کے اندر, سوات کے اندر ایک وار آن ٹیررزم چل رہی ہے. آپ کی اربن وارفیئر آن ٹیررزم کراچی اور ان سینٹرز میں چلی ہے. کتنی شہادتیں ہوئی ہیں. تو ایک بیٹل ہارڈی آرمی ہے آپ کی اس وقت, تو اس کو آپ چیلنج نہ کریں کنونشنل وارفیئر کے اندر. اور ساتھ ساتھ جو آج کمانڈ کنٹرول اتھارٹی کا جو سیشن ہوا ہے, ہماری جو کیپیسٹی ہے, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو ڈیٹیلز رائٹ ناؤ, لیکن ہم ٹیکٹیکلی بھی بہت سپیریئر کیپیسٹی میں بیٹھے ہیں اس وقت. جب انہوں نے بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کولڈ اسٹار ڈاکٹرین کے جب انہوں نے ہمیں دھمکیاں لگانی شروع کی, 2 فرنٹ وار کی باتیں کرنی شروع کی, پاکستان کو درمیان سے کاٹیں گے اور یہ کریں گے, اس کے بعد پاکستان نے جو سمارٹ ٹیکٹیکل ڈیوائسز بنائیں, اس کی دھمکی لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد سے انہوں نے کولڈ اسٹار ڈاکٹرین اور پاکستان کو کاٹ کے 2 حصے, سندھ کو علیحدہ کرنے کے, وہ باتیں کرنی چھوڑ دی ہیں, کیونکہ وہ اسٹریٹجی ریئل آنسر تھا ان کے اس تھریٹ کو کہ یہ لو بھیا پھر یہ 4 ڈیوائسز ہمارے پاس ہیں, کافی ہیں تمہارے لیے, فوج بھیجو گے تو صحیح واپس نہیں جائے گی. دیکھیے لیکن میں اس پہ نیچرلی آج کمانڈ کنٹرول اتھارٹی کا سیشن ہوا ہے, ایوری تھنگ ہیز بین آئی ایم شیور اٹس بین ڈیٹیلڈ, اور ساری ڈپلائمنٹ اور چیزوں کے اوپر, ریڈینس اسٹیٹ کے اوپر بھی ڈسکشن ہوئی ہوگی. لیکن آج ہم کہہ کیا رہے ہیں, از دیر اے پاسبلٹی کہ نیوکلیئر آرمڈ 2 ممالک ہوں, اس کے اندر کوئی وکٹر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو کیا یہ رائٹنگ آن دا وال نظر نہیں آ رہی؟ مودی کو نہیں نظر آئی جس نے کل فضائیہ بھیجی تھی. نہیں تو 71 کے بعد کبھی ایسی سٹیج نہیں آئی کہ انڈین ایئر فورس پاکستانی انٹرنیشنل بارڈر کو کراس کر کے, لائن آف کنٹرول کو کراس کر کے پاکستانی علاقوں میں آئی. اب یہ پولیٹیکل سپیس جو پاکستان کو انڈین پالیٹکس میں ملی ہوئی ہمارے ہاں تو نہیں ہے. میں 4 الیکشن پچھلے قومی اسمبلی کے لڑا ہوں, باقی اس کے علاوہ لڑا ہوں. آپ نے دیکھا ہے ہمارے کسی الیکشن کے اندر انڈیا بیکمز اے نیریٹو ان آر ڈومیسٹک پالیٹکس؟ انڈیا کو تباہ برباد کر دیں گے, اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے, وہاں 100 بم پھوڑ دیں گے, یہ ہمارے الیکشن کا, ہمارے میڈیا کا ٹاپک نہیں رہا. کوئی مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی, 3 بڑی جماعتیں, پاکستان تحریک انصاف جو حکومت میں ہے, پاکستان مسلم لیگ نواز جس کی ابھی حکومت کی, اور پاکستان پیپلز پارٹی, تینوں مصالحت چاہتے ہیں, خطے میں امن چاہتے ہیں. کوئی نہیں کہتا کہ کل آئیں گے اور چڑھ دوڑیں گے. اور خاص طور پہ ندیم صاحب, یو ویری ویل ورسڈ ود اکنامک کنڈیشنز رائٹ ناؤ, اور ہم نے جتنا سفر کیا ہے پچھلے وار آن ٹیرر کی طرف, ایک سٹیج آ رہی تھی فار آر پروجیکٹڈ گروتھ, یا ایک اس طرف کی الائنمنٹ کی جس کے ساتھ پاکستان کی معیشت اور ایک انویسٹمنٹ FDI آ رہی تھی. اس سٹیج کے اوپر کیا پاکستانی عوام نہیں دیکھ رہی کہ یہ جو انڈیا کا سٹانس ہے یہ ہمیں سفوکیٹ کرنا چاہتا ہے وہ ٹیک آف سٹیج کے اوپر؟ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو آج سارے پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈز بھی اکٹھے ہوئے, ان کیمرہ بریفنگ ہوئی, یہ پاکستان کی جو فوج ہے یہ کوئی نومیریکل اسٹرینتھ اس کی 10 لاکھ نہیں ہے. The whole nation is behind it. And you know one قائرہ thing, صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. قائرہ صاحب آپ فرمائیے گا, ہمارے ہاں براڈر پولیٹیکل کنسنسس ہے مسئلہ کشمیر کے اوپر, انڈیا کے معاملے کے اوپر. اب اس ایشو کو جہاں آج ہم کھڑے ہیں, کل انہوں نے اگریشن کیا, آج ہم نے اپنا سکور برابر کر دیا, لیکن یہاں سے آگے لے کر کیسے چلیں؟ جی ملک صاحب, سکور برابر ہو گیا. ابھی تک پاکستان کا نقطہ نظر بڑا پازیٹیو رہا, پاکستان کے ایکشن بڑے پازیٹیو رہے, اور جو رسپانس ہم نے دیے تو وہ بھی بائی اینڈ لارج بڑے کنٹرول, بڑے کیلکولیٹڈ اور اچھے تھے.
ساری قوم اکٹھی ہے اور اس کے 2-3 مقاصد ہیں جن کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے. نمبر 1، یقیناً مودی صاحب اپنی کمپین کے اندر جو ایک اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ ہے اس کو اٹھانا چاہتے ہیں، پاکستان کو دنیا میں اور آئسولیٹ کر کے رکھنا اور پاکستان کو ٹیک آف سٹیج پہ خراب کرنا. اور تیسرا جو شاید اس سے بڑا مقصد ہو دونوں مقاصد سے، وہ یہ ہے کہ کشمیر کے اندر جاری ان کی آزادی کی جنگ، جس میں بے پناہ قربانیاں جو کیلکولیٹ نہیں کی جا سکتی، جانے تو کیلکولیٹ ہو سکتی ہیں لیکن اس سے بڑی قربانیاں انہوں نے دی ہیں، وہ کشمیریوں سے ہماری جو اخلاقی، سیاسی، سفارتی مدد ہے وہ وڈرا کرانا چاہتے ہیں، جس میں وہ کسی صورت کامیاب نہیں ہو سکتے، بیکاز یہ قوم کی کمٹمنٹ ہے، کسی فرد، کسی جماعت کی نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا ابھی تک کا رسپانس بڑا کیلکولیٹڈ، بڑا اچھا تھا. اب دنیا رائے عامہ جو ملک صاحب ہے نا دنیا میں، اس کو آپ ہموار کر سکتے ہیں. ملکوں کے جو حکومتیں ہیں ان کے ہندوستان کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلق ہیں اور بڑی طاقتوں کے زیادہ ہیں. ہمیں ریجن کے کچھ ملکوں کی سپورٹ حاصل ہے، لیکن ان کے ہندوستان کے ساتھ ایون مسلمان ممالک کے بھی بہت اچھے تعلق ہیں. اور ہندوستان ہماری انٹرنل حالت کو، جس کو خراب کرنے میں دنیا کا رول تھا، اس کو استعمال کرتے ہوئے اس نے دنیا میں اپنے لیے سمپتھی کریٹ کی. اس وقت ہندوستان کے اندر ایک انتہائی خوفناک مائنڈ سیٹ حکومت کر رہا ہے جو انتہائی زیادہ ایکسٹریمسٹ ہے. تو ہمیں اپنے ہاں اس کے جواب میں، جتنا وہاں پہ ایکسٹریمزم رائز کرے گا، اس کے جواب میں ہمارا ایکسٹریمزم بھی جان پکڑے گا، جگہ پکڑے گا، جس کو ہم نے بڑی مشکل سے قابو کیا اور اس کو کمزور کر رہے ہیں. اس وقت حکومت اپنا کام کر رہی ہے. حکومت کے وزراء کو حکومتی ٹیمیں بنا کے دنیا کے مختلف ممالک میں بھیجی جائیں، اور جس طرح آج قومی قیادت کو ان کیمرہ بریف کیا گیا، جس قومی لیڈر کو آپ مختلف ممالک میں استعمال کر سکتے ہیں، ان کے شکلوں کو استعمال کر سکتے ہیں، ان کے ایکسپیرینسز کو استعمال کر سکتے ہیں، حکومت کو چاہیے کہ وہ استعمال کرے اور ہندوستان کے عزائم کو بالکل کمزور نہ لیں. انہوں نے بھی، ان کی بھی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مودی کے اوپر اس کا جو سینسیبل طبقہ تھا، جو ہندوستان کے اندر سینئر ایلیمنٹ ہے، ان کا پریشر تو آلریڈی تھا. ان 2-3 حرکتوں کے بعد جو انہوں نے بار بار دیسی زبان میں بونگیاں ماری ہیں اور انہوں نے فضول کام کیے ہیں، یعنی کل بھی اور آج بھی ان کو زحمت اٹھانی پڑی، ہزیمت اٹھانی پڑی، اس کی وجہ سے اب ان کا جو ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ ہے وہ بھی ان کے اوپر پریشر بلڈ کرے گا شرمندگی کی وجہ سے. تو اس ایکسٹریم پریشر میں آسانی سے وہ بیٹھنے والے نہیں ہیں، اور دنیا کے کچھ ممالک جو ہیں وہ ان کو ضرور کہیں گے، وہ ٹینشن کو کم کرنا چاہیں گے، لیکن یہ یاد رکھیے دنیا میں جنگیں کئی ممالک کے فائدے کی ہوتی ہیں. عالمی طاقتیں جنگوں کو ہر وقت کمزور نہیں کرنا چاہتی. پاکستان کے اوپر عالمی دباؤ بڑھا کے شاید اس خطے کے اندر آنے والے دنوں میں کچھ تبدیلیاں جو ہونے جا رہی ہیں اس میں پاکستان کو رام کرنا بھی ان کے فائدے میں ہو یا ان کے مقاصد میں ہو. لہذا ان کے اوپر بڑا ڈیپینڈ کرنے کی ضرورت نہیں. عالمی رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے پاکستانی قیادت کو بھی، قومی قیادت کو بھی، حکومت کو بھی، سب کو مل کے ایک مضبوط اور فعال سفارت کاری کی ضرورت ہے. اور بہت بہت شکریہ قمر زمان قاہرہ صاحب. جو آپریشن تھا گزشتہ روز انڈین اگریشن کے جواب میں جو آج علی صبح کیا گیا، 6 ٹارگٹس کو ہٹ کیا گیا. میں کوئی ملٹری معاملات کا ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن بڑا کلاسک آپریشن تھا کہ آپ نے ہٹ کیا، ان کے 2 جہاز آئے اور 2 جہازوں کو آپ نے انگیج کیا، تباہ کیا. ایک جہاز کا ملبہ بھی ہمارے علاقے میں آیا MiG-21 کا، اور اس کا پائلٹ بھی پکڑا گیا. اس پائلٹ نے پکڑنے کے بعد ایک بیان دیا ہے، ویڈیو بیان. ویسے تو اس کا پورا ہمارے پروڈیوسر صاحب درمیان میں دکھا سکتے ہیں کہ اس کو پکڑنے سے لے کر جب وہ نکلا ہے باہر جہاز سے، اپنے آپ کو اس نے ایجیکٹ کیا ہے، وہاں زمین سے پکڑنے سے لے کر اس کو پہنچانے تک تمام چیزوں کی ویڈیو ریکارڈنگ موجود ہے. لیکن یہ سٹیٹمنٹ انٹرسٹنگ ہے، یہ آپ کو چھوٹا سا بیان ہے، سنوانا چاہوں گا، پھر آگے بڑھاتے ہیں. جی. Yeah, my name is Wing Commander Abhinandan. My service number is 27981. I'm a flying pilot and my religion is Hindu. I would like to put this on record and I will not change my statement if I go back to my country also. The officers of the Pakistani army have looked after me very well. They are thorough gentlemen, starting from the captain who rescued me from the mob and from his jawan, from his soldiers, and thereafter the officers into the unit which I was taken to. Okay. This is what I would expect my army to behave as, and I am very impressed by the Pakistani army. فارمر DGISPR جنرل عباس ہمارے ساتھ ہیں. جنرل صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. مسئلے کو
امن کی طرف لے جانا اس وقت سب سے بڑا کٹھن چیلنج نظر آتا ہے. کیسے اس کو اس طرف لے کر جایا جائے؟ انہوں نے کل اگریشن کیا, آج ہم نے جواب دیا, لیکن کیا ہم یہاں سے کوئی سینر ایلیمنٹس کو انگیج کر سکتے ہیں کہ وہ اس مسئلے کے سلجھاؤ کی طرف لے چلیں؟ جی ندیم, جانا تو چاہیے کیونکہ یہی وقت کا تقاضا ہے اور یہی ایک سینسیبل کنکلوژن ہوگا اس سارے پورے جو واقعہ ہوا ہے. لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں, جو نظر آ رہا ہے, جس طریقے سے انڈین میڈیا کو تھوڑا بہت میں فالو کرتا رہا ہوں, پاک انڈیا ٹریک 2 کا بھی حصہ رہا ہوں, ایک جو مزاج بنا ہے خاص طور پہ ممبئی کے بعد کہ ایک سنگل لائن نیریٹو, جو بیانیہ ایک ہاسٹائل قسم کا وہاں چلا ہے, جس میں یہ سب ملوث ہیں. ان کا میڈیا ہے, ان کی انٹیلیجنس ایپریٹس ہے, ان کی ملٹری براس ہے, ان کا پولیٹیکل پورا جو جس وقت ایپریٹس کہنا چاہیے, ان سب نے جو ایک انتہائی اشتعال انگیز اور خوفناک قسم کا بیانیہ پاکستان کے بارے میں پورا ڈیولپ کیا ہے. اب وہ اس کو اس ہائٹ پہ لے گئے ہیں, جو ہائپ اور ہسٹیریا انہوں نے بنایا ہے پچھلے کوئی 10 سال کے اندر, اس پہ سے اب نیچے آنا اور ایک ریشنل ایریا کی طرف جانا جس میں کہ ڈائلاگ یا بات چیت یا ٹیبل پہ بیٹھ کے کوئی مسئلوں کا حل نکالا جائے, یہ ان کے لیے اب خود ایک بڑا مشکل مرحلہ بنا ہوا ہے. اس وقت جو وہاں نظر آ رہا ہے کہ ایک جنگی جنون نہ صرف میڈیا اور ملٹری آفیشل ریٹائرڈ پہ سوار ہے, بلکہ ان کا انٹیلیجنشیا, ان کے جو پہلے بہتر سوچ رکھنے والے لوگ ہوتے تھے, ان میں جو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہ کوئی بات سننے پہ تیار نہیں ہے, صرف ایک جو اسٹیٹ سنگل نیریٹو ہے اس کے اوپر قائم ہے. فیکٹس آن گراؤنڈ کچھ کہیں, سچ کچھ ہو, بتایا جا رہا ہو کہ آنکھیں کھول کے دیکھو یہ واقعہ ایسے ہوا ہے, ایسے نہیں ہوا ہے, لیکن وہ کچھ سننے پہ تیار نہیں ہے. اور جو ہماری سائڈ کا ورژن ہے یا جو ایک فیکٹس آن گراؤنڈ ہیں, ان کو وہ بتانے پہ تیار نہیں ہے, صرف لائز اور لائز ہیں. اینڈ جیسا کہا جاتا ہے کہ if lies is spoken million times then it becomes a truth. تو وہ اپنی عوام جو ہے ان کی, وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ بالکل سچ جو ہے وہ یہی ہے اور اس کے علاوہ کچھ سچ نہیں ہے. ان حالات کے اندر جنرل صاحب کیسے ورلڈ پاورز کو انگیج کیا جائے, ان ممالک کو انگیج کیا جائے جو اس مسئلے کی جو تلخی ہے اس میں کمی میں رول ادا کر سکے؟ دیکھیں, یہی بتانے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کنسسٹنٹلی ڈائلاگ کی طرف لا رہا ہے. جو بھی ہمارا اس میں انوالومنٹ رہا ہو ماضی کے اندر, جو بھی ابھی ان کی شکایات ہیں, یہ سب چیزیں تو آپ ٹیبل پہ ہی بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے ہی شک و شبہات دور کر سکتے ہیں اور آگے کا راستہ تلاش کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی بات چیت سے انکار کر دے اور وہ صرف الزام آفٹر الزام آفٹر الزام کے اوپر ہی اپنی عوام کو بھڑکا رہا ہو, تو اس کو یہ بتانے کی ضرورت ہے عالمی قوتوں کو کہ دیکھیے پاکستان کا موقف یہ ہے, پاکستان تیار ہے, ہر قسم کے ڈائلاگ کے لیے تیار ہے, لیکن انڈیا کا جو ایک جنگی جنون ہے, ذرا صرف میڈیا فالو کر کے دیکھ لے انٹرنیشنل جو پاورز ہیں, اور انڈیا کا ایک جو جنگی جنون اس پہ نظر آ رہا ہے, اس کو وہ کرنے کی ضرورت ہے. ندیم صاحب, آپ کو یاد ہوگا کہ پارلیمنٹ اٹیک کے بعد جب موبلائزیشن ہوئی تھی انڈیا کی, بعد میں پروف ہو گیا تھا اور ان کی سپریم کورٹ کا وہ آیا تھا کہ کوئی ایکسٹرنل ایجنسی انوالو نہیں تھی. تو یہ ایک نی جرک ریئیکشن ماضی میں بھی نظر آیا ہے, پھر امریکن ایڈوائزری آئی اور انہوں نے ڈی موبلائز کیا. اس وقت بھی ضرورت عالمی طاقتوں کی یہ ہے کہ جو یہ جنگی جنون بھارت کے سر پہ سوار ہو گیا اور جو پولیٹیکل ایکسپیڈینسی مودی سرکار کی نظر آ رہی ہے, اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو باور کرانے کی ضرورت ہے کہ وہ جس راستے پہ چل پڑے ہیں وہ راستہ خطرناک حد تک وار کو لے جاتا ہے. جنرل اطہر عباس صاحب, آپ کا بہت شکریہ. جنرل اطہر عباس صاحب کے ایک الفاظ جو انہوں نے جملہ بولا نا, امریکن ایڈوائزری آئی تو پھر انہوں نے ڈس انگیج کیا. میں بھی آپ سے پروگرام میں وقفے میں یہی بات کر رہا تھا کہ جب تک وہاں سے کوئی انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ آ کے مودی کو کہے گا نہیں کہ ڈس انگیج, باز آ جاؤ, کیونکہ وہاں پیس پروسیس چل رہا ہے. قطر میں بڑی مشکل سے اپنے وہ ملا برادر کو بھیجا اور بات چیت شروع ہوئی ہے, پھر نہ اس کا رستے میں رکاوٹ بن جانا, تب تک یہ ڈس انگیج نہیں ہونے والا. دیکھیے, ہمارا جو افغانستان پہ سٹانس رہا 17 سال بعد, وی ہیو بین وینڈیکیٹڈ کہ دیٹ واز دا رائٹ سٹانس. 70 سال ہو گئے, 70 سال. انڈیا ہیز لاسٹ کشمیر ان ریئل پولیٹیکل ٹرمز. مودی نے میرے خیال میں زیادہ بیڑا گرک کر دیا ہے. اس کی جیسے میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ اس کی جو 70% آبادی ہے وہ 30 سال سے کم ہے, 50% اس میں سے ان امپلائڈ ہے. 1989 میں جو پیدا ہوئے تھے بچہ, وہ 30 سال کا ہے.
اس نے جو بربریت دیکھی ہے وہاں، جب یہ پیلٹس گن کا استعمال شروع ہوا آج سے 2 سال 2.5 سال پہلے، اس وقت میں نے کہا کہ ہندوستان یہ غلط سمجھ رہا ہے کہ یہ ان کی نظر چھین لے گا پیلٹ گن سے، مگر نظریہ نہیں چھین سکے گا۔ تو پلوامہ کا جو روٹ کاز ہے وہ کشمیر کے جینیسس آف کشمیر ایشو میں ہے، تو یہ ایشو رہے گا۔ اس ایشو کو ایڈریس کرنا بھی وقت کی ضرورت ہے، کیونکہ جب تک یہ کشمیر کے ایشو کے اوپر ایک ہولسٹک پالیسی ہندوستان اور دنیا نہیں بنائے گی، یہ ایشو کنٹینیوڈ رہے گا، اور 2 نیوکلیئر آرمڈ ممالک کے درمیان ایسا ایشو ہمیشہ اس قسم کی ایسکلیشن اور ایگریشن کا محتمل ہو سکتا ہے۔ ہمارے پاس یہاں روم ٹو مینوور کہاں پر ہے؟ کن کن کو انگیج کر سکتے ہیں، کن گراؤنڈ پر کر سکتے ہیں؟ ہمارا اس وقت چائنا کے ساتھ ان کا بھی سٹیک ہے۔ اب انڈیا نے سارک کو تو 2.5 سال سے، ریجنل کنیکٹیوٹی تو دور کی بات، سارک کو 2.5 سال سے ہاسٹیج کیا ہوا ہے۔ ایم ایف این سٹیٹس یہ نہیں پتا کہ اس میں ان کو کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ تو چائنا کا جو ریجنل کنیکٹیوٹی کا ایک ہے اور ایریا کے اندر ایک اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے، چائنا کا ایک سٹیک ہے اس وقت۔ سی پیک کی تو انہیں دردی انڈیا کو بڑی تھی، اس لیے تو شاید ہو سکتا ہے زیادہ غصہ آ رہا ہو۔ سی پیک کا کچھ نہیں پتا، 10 سال بعد انڈیا کی اپنی بھی پالیسیز شاید چینج ہو جائے، اگر انڈیا ویکس اپ ٹو دا ریالٹی جو نہرو اور گاندھی نے کی تھی۔ انڈین فارن پالیسی ان کی نان الائنمنٹ پہ تھی، اور ان کی جو فاؤنڈیشن نہیں بدلے گا اور ان کی جو فاؤنڈیشن تھی وہ سیکولرزم پہ تھی۔ اگر جب انڈیا میں یہ 2 پالیسیز کو اگر وہ جس طرح چینج کرنا چاہ رہے ہیں اور کر رہے ہیں، اس سے میں نے آپ کو عرض کیا وکٹم اور لاسز انڈیا کے ہوں گے۔ سیکنڈلی چائنا از اے اسٹیک ہولڈر، امریکہ بیکاز آف افغانستان سچویشن از اے سیریس اسٹیک ہولڈر، اور ہمیں آئی ایگری ود ارلیئر کامنٹس کہ اگلے 50-60 دن جب تک الیکشن کا جو ہائپ ہے انڈیا میں اور جو ڈومیسٹک پالیٹکس کے لیے یوز کیا جاتا ہے، اس وقت پاکستان شوڈ گو آن وار فوٹنگ آن ڈپلومیٹک فرنٹ، اور وی شوڈ کنٹینیوسلی انگیج، اور جو ہمارا جو یہ نیریٹو ہے، جو ہمارا بیانیہ ہے، جو صداقت پر مبنی ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کو بیٹھ کے اپنے معاملات طے کرنے ہوں گے، جس کے اندر روٹ کاز کشمیر کی ہے۔ ہم نے تو ایکشنیبل ایویڈنس کے لیے پرائم منسٹر کی پہلی جو 2 پچھلی تقریر آج بھی کہا انہوں نے، بلکہ انہوں نے تو ہمدردی بھی ظاہر کی جو وکٹمز تھے پلوامہ کے، ان کے ساتھ۔ اس سے زیادہ پاکستان نیشنل سٹیج، انٹرنیشنل سٹیج کے اوپر کیا کہہ سکتا ہے؟ آپ مجھے بتا دیجئے۔ امریکنوں نے جب آپ کو خط لکھا کہ ہمیں طالبان سے بات چیت کے لیے ہماری مدد کریے، تو میرے خیال میں وہ ایک امپورٹنٹ آپ کے ہاتھ میں ایک ایسا انسٹرومنٹ موجود ہے جس کو ابھی بھی آپ کو انگیج کرنا چاہیے کہ پلے یور رول۔ ہماری ایسٹرن بارڈرز کو اس وقت یہ جو ٹربولنس ہے اس سے بچاؤ، آپ بلا وجہ صورتحال خراب نہ کرو کہ کل کو آپ کے بھی ہم کام نہیں آ سکیں۔ جو فارن منسٹر کی بات ہوئی تھی سیکرٹری آف اسٹیٹ پومپیو کے ساتھ، پومپیو کے بیان میں وہ چیز نظر نہیں آئی، لیکن مجھے یقین ہے کہ ٹیلی فونک کانورسیشن میں انہی چیزوں کے اوپر، انہی لائنز کے اوپر ڈسکشن ضرور ہوئی ہوگی۔ تو آپ دیکھیں 9/11 کے بعد جب یہ انڈینز اپنی فوجیں اٹھا کے آپ کے بارڈرز کے اوپر آ گئے تھے، تو آپ کے پاس جو آپشنز تھیں لمیٹڈ ہو گئی تھیں۔ وہ کہہ رہے تھے آؤ ہم تمہارے ساتھ چل رہے ہیں، آ کے چلو، تو آپ کو دبانے کے لیے انہوں نے دونوں طرف سے سینڈوچ کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو ابھی کوئی اس طرح کا گیم پلے نہ ہو، یہ دیکھیے گا، ذہن میں آپ رکھیے کہ یہ چیزوں سے آپ نے نکلنا کیسے ہے۔ ادھر سے آپ پیس ٹاکس کی بات کر رہے ہیں، ادھر سے انہوں نے پھر آپ کی ایسٹرن بارڈرز خراب کر دی ہیں۔ نہیں، اب دیکھیں نا، آج ٹرمپ از ان نارتھ کوریا۔ مجھے پورا علم ہے کہ اس وقت جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی پالیسی ہے وہ پولیٹیکل ریکنسلیشن کی طرف جا رہی ہے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی پالیسی، وہ افغانستان سے ٹرمپ نکلنا چاہتا ہے، افغانستان کے بڑا پینٹاگون نہیں چاہتا، ٹرمپ چاہتا ہے۔ پینٹاگون بھی کچھ حد تک میرے خیال میں اب ان میں ایک کنسنسس ڈیولپ ہو گیا ہے افغانستان کی ریزولوشن، بیکاز دس از دا لانگسٹ وار۔ ایک وار فٹیگ آ چکی ہے امریکہ کے اندر، اوور آل پبلک کے اندر افغانستان 18 سال سے بیٹھے ہیں۔ تو یہ ہے ہماری ایک اسٹرینتھ۔ دوسرا، ہمیں ای یو کے مین کیپٹل، ہمیں جو پرماننٹ ممبرز ہیں سیکیورٹی کاؤنسل کے، فرانس، اس کو ہمیں ملنا، اس کے ساتھ انگیج کرنا چاہیے۔ جرمنی ہیز اے ہیوج فٹ پرنٹ ان یورپین یونین، اور وہ آواز آتی ہے ہمیں۔ برطانیہ نوز دا ہسٹری، برٹن نوز دا ہول ہسٹری آف سب کانٹیننٹ، اور جو کشمیر کا ایشو ہے اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اور پوسٹ بریگزٹ برطانیہ کو بھی ضرورت ہے ٹو بی پارٹ آف new emerging regional connectivities and CPAC and the growth potential what Pakistan offers. So basically بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔